बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी ने अपने मुतालबात मंजूर करवा लिए और इसमें भी काफ़ी नशेब व फराज आए और अवामी एक्शन कमेटी का दबाव बढ़ता जा गया। और जब उन्होंने एंट्री पॉइंट बंद किए तो उसके बाद आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने, मैं तो नहीं ये कहूँगा कि उन्होंने घुटने टेक दिए, बल्कि अच्छा फ़ैसला किया, क्योंकि अवामी दबाव था। अवाम के लिए किसी की बात मान लेना अच्छी बात है, क्योंकि जब हम सख्त जुमले बोलते हैं कि हुकूमत ने घुटने टेक दिए, ये कर दिया, फिर उसके बाद हुक्मरान भी ये सोचते हैं कि अगर हमने घुटने टेक दिए तो फिर मीडिया ऐसा कहेगा। मेरा ही समझ के मुताबिक उन्होंने बिल्कुल अच्छा फैसला किया और यही करना चाहिए था ऐसे मौके के ऊपर, क्योंकि अवामी दबाव जो है इसी का नाम है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं यासर आरिफ साहब, उनके साथ कुछ खबरें हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन, एक तो जो सदर आज़ाद कश्मीर हैं जनाब बैरिस्टर सुल्तान साहब, उन्होंने एक लेटर लिखा था वज़ीर आज़म को। वो जो लेटर है पहली दफ़ा मंजर आम पे आएगा, हम आपको दिखाएंगे उसके मंदरजात क्या हैं। फिर इसके अलावा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो बहाल होने जा रही है और उसमें कौन कौन जा रहा है। फिर एक बड़ी खबर भी आपको दूंगा कि सरदार तनवीर इलियास के हवाले से कि वो पीपल्स पार्टी में जा रहे थे, फिर किसने उनका रास्ता रोका। ये बड़ी खबरें हैं, यासर आरिफ साहब के साथ हम इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम ये उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासर आरिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम मंगट साहब। यार ये बताइए कि अवामी एक्शन कमेटी ने जो उनका एहतजाज था, अवामी दबाव था, वो रंग लाया। फिर ऑर्डिनेंस की वापसी की क्या कहानी है? बैरिस्टर सुल्तान साहब की भी एंट्री हुई, उन्होंने एक लेटर लिखा, वो लेटर क्या था वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं। मंगट साहब, हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में इस पे ऊपर बात की थी कि उन्होंने 5 दिसंबर की अवामी एक्शन कमेटी ने कॉल दी हुई थी। उससे पहले आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने इसे कलअदम करार दिया था, मुअत्तल कर दिया था इस ऑर्डिनेंस को, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं माने और उन्होंने इसकी मनसूखी का मुतालबा किया और फिर उन्होंने एहतजाज की कॉल दी और कॉल दे के वो कोहाला भी पहुंचे और एंट्री पॉइंट्स तक वो पहुंच गए और उन्होंने वहां पर एक बड़ा प्रोसेशन किया और अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। एक एफआईआर के अंदर जो कोहाला की स्ट्रेंथ है खुद गवर्नमेंट ने, पुलिस ने उसके ऊपर लिखी हुई है, वो तकरीबन 8 से 10 हज़ार है। इट मीन्स कि वो इतना क्राउड लेकर कोहाला में पहुंचे और वहां पे फिर उन्होंने अपने वो मुतालबात मंजूर करवाए। लेकिन सवाल वहीं पे जाके खड़ा होता है कि जब हुकूमत को ये मालूम था कि अवामी एक्शन कमेटी को हम रोक नहीं पाएंगे और वो दारुल हुकूमत का भी रुख कर लेंगे, वो एंट्री पॉइंट्स की तरफ बढ़ेंगे, तो ये फिर इतनी ताख़ीर और 2 से 3 रोज़ उन्हें इंतज़ार किसका करवाया गया? ये चीज़ अगर गवर्नमेंट को उनकी ताकत को, क्योंकि वो पहले भी कर चुके, अंदाज़ा था, तो ये फिर एक पूरा आज़ाद कश्मीर के अंदर अनरेस्ट क्रिएट करके एक इंतशार को बढ़ा के और फिर रियासत के अंदर माहौल को ख़राब करके वो मुतालबा क्यों मंजूर किया गया? इस सवाल का जवाब अभी तक तशनाई तकमील है और इसका जवाब डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर को देना चाहिए और जो जिम्मेदार हैं चीफ एग्जीक्यूटिव अनवारुल हक साहब, उन्हें देना चाहिए कि ये ताख़ीर क्यों हुई। तो जो बुनियादी तौर पे ऑर्डिनेंस मनसूख हुआ, उस रात वो एक लेटर लिखा गया सदर रियासत की तरफ से प्राइम मिनिस्टर को, और वो ये ख़त जो है, जो उनका लिखा हुआ ख़त पहली दफ़ा हम खबरें टीवी की इस स्क्रीन पर जो है ना अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं। इस ख़त के अंदर सदर रियासत ने वज़ीर आज़म को लिखा कि मैं ख़ुद रावलाकोट, बाग और दीगर डिस्ट्रिक्ट्स का मैंने हाल ही में विज़िट किया है इस ऑर्डिनेंस के नाफिज होने के बाद, और उसमें मैंने वहाँ पे सियासी कारकुनान, आम लोगों की तरफ से बड़ा अनरेस्ट और लोगों की तरफ से इसके हवाले से तशवीश लोगों में देखी है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से भी मेरी मुलाकात हुई, उनमें भी एक तशवीश पाई जा रही है और इसे नापसंदीदा समझा जा रहा है। तो इस सारी सूरत हाल और अवाम की इस पल्स के नतीजे में मैं ये तजवीज़ करता हूँ कि फिल फौर इसे विड्रॉ किया जाए और इसको जो है ना वापस लिया जाए। तो ये सदर रियासत का वो खत था जिसके बुनियाद पे फिर प्राइम मिनिस्टर ने ये ऑर्डिनेंस वापस लिया। लेकिन बात फिर वहीं जाके रुकती है कि इसकी वापसी का, वैसे भी 90 दिनों के अंदर अगर इसके ऊपर ये वापस भी हो जाता है ऑर्डिनेंस, अगर वो कानून का हिस्सा ना बने, लेकिन ये एक बड़ा आसान सा एक खत था सदर रियासत के। उस खत के नतीजे में जिस ऑर्डिनेंस ने वापस होना था, उसके लिए फिर रियासत के अंदर इतना अनरेस्ट क्रिएट करवाना ये कोई दानिशमंदी नहीं है। ये हुकूमतों का और जो रियासतों का, हुकूमत का जो रवैया होता है, ये उसके जो है ना शाया निशान नहीं है। नहीं, ये इसमें जो ऑर्डिनेंस वापस हुआ उसमें के साथ अवामी एक्शन कमेटी के कुछ और मुतालबात भी, जो उनके लोग गिरफ्तार थे 9 मई के हवाले से, वो भी सारे के सारे रिलीज हो गए ना?
ریلیز ہو گئے, کچھ لوگ ہو رہے ہیں, کچھ ہوئے, لیکن دیکھیں اس میں بھی عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف اب ایک سوال ہے کہ انہوں نے ایک بڑا مطالبہ یہ کیا تھا کہ اشرافیہ کی امارات کا خاتمہ کیا جائے. یہ مطالبہ عوامی ایکشن کمیٹی کا نہیں مانا گیا, ان مطالبات کے اندر نہیں شامل ہے. اصل بیماری موجود ہے. جی اصل بیماری موجود ہے, اور اس کے اوپر خاصی تنقید بھی ہو رہی ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر. ان کے اپنے لوگ بھی سوالات اٹھا رہے ہیں کہ اصل جو مسئلہ ہے آپ اس کی طرف نہیں گئے. پھر جو چھوٹے چھوٹے مطالبات تھے حکومت نے اس میں بھی عوامی ایکشن کمیٹی کو اچھا خاصا گھمایا ہے. مثلا ایک جو ہے نا پہلے شہید ہیں, ان کے بھائی کو جواب دینی ہے تو ٹھیک ہے ہم 7 دن اندر 7 ایام ہم دیں گے, فلاں مطالبہ ہم اتنے ٹائم میں کریں گے. یعنی جتنا بھی وہ مطالبات ہیں ان کے اندر آگے گا گے گی, مثلا زخمی ہیں تو ان کو امداد مہیا کریں گے. تو اس میں بھی حکومت نے یہاں پہ کوئی عوامی ایکشن کمیٹی کو بہت کوئی پھولوں کی سیج کے ساتھ واپس نہیں بھیجا, بلکہ واپس وہ جو مطالبات لے کے گئے ہیں اس میں گا گے گی کا عنصر جو ہے نا زیادہ شامل ہے. اب یہ پتہ چلے گا کہ اس کو یہ کب گا گے گی جو ہوتا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کب کتنے عرصے میں ممکن ہوگا, یا اس کے لیے پھر اور کوئی ایک نیا لانگ مارچ ہوگا, یہ دیکھتے ہیں. اگر گا گے گی پر عمل نہ ہوا نا تو عوامی ایکشن کمیٹی پھر احتجاج کا گیت گائے گی, اور پھر وہ سڑکوں پہ آ جائے گی اور پھر وہ اپنے مطالبات منائے گی. اچھا دوسرے یہ بتائیں کہ مسلم کانفرنس کی بحالی کے حوالے سے پہلے آپ نے خبر دی تھی, اب ان کی ملاقاتوں میں کچھ تیزی آئی ہے, کیا چل رہا ہے مسلم کانفرنس؟ کیا مسلم لیگ نون جو ہے وہاں سے اس کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا؟ دیکھیں اس وقت مسلم کانفرنس کی بحالی کے حوالے سے یہ آج نہیں, تقریباً 2 سے 3 سال قبل سے اس کے اوپر کام کاج جاری ہے, لیکن بہت سست روی کا شکار تھا. درمیان میں کچھ تیزی آتی تھی پھر کم, لیکن اب ایک نظریہ ضرورت کے تحت آزاد کشمیر کے اندر اس کی بحالی کے حوالے سے بالکل جو ہے نا کوششیں تیز کی گئی ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر جو نیشنل کانفرنس تھی وہ برسر اقتدار ہے, یہ میجورٹی کے ساتھ. تو یہ جب پہلے بھی وہاں پہ نیشنل کانفرنس بنی تھی آزادی کے وقت, اس نے وہاں پہ اس کا اقتدار تھا, تو اس بیس کیمپ کے اندر مسلم کانفرنس تھی بنیادی طور پہ. تو اس کا پس منظر تو مسلم کانفرنس کا کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جب یہاں پہ تقریباً 2010 کے بعد آزاد کشمیر کے اندر وفاق کے اندر جو پارٹیاں تھیں, پیپلز پارٹی تو پہلے سے وہاں پہ موجود تھی, لیکن نون لیگ ایک بڑی پارٹی تھی جو تب تک یہ سمجھ رہی تھی کہ آزاد کشمیر کے اندر مسلم کانفرنس ہی ہمارا ونگ ہے یا ہماری اتحادی پارٹی ہے, تو انہوں نے اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں کی تھی. تو وہاں پہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے اندر بنی, اور وہ بنی اس وجہ سے تھی کہ مسلم کانفرنس کی 60 سالہ جو پرفارمنس تھی وہ انتہائی ناقص اور انتہائی بری تھی. آزاد کشمیر کے اندر تعمیر و ترقی کے حوالے سے اگر ارتھکوئک کو زلزلے کے بعد کی تعمیرات کو نکال دیں, امداد کو نکال دیں, تو اس کے علاوہ مسلم کانفرنس اسکیموں کے کھانے پینے کے علاوہ اس کا کوئی پرفارمنس زمین پہ نہیں تھی. ہر جگہ پہ انفراسٹرکچر بری طرح جو ہے نا فلاپ, بری اس کی حالت تھی. لیکن جب مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے اندر آئی تو یہاں پہ لوگوں کو واقعی یہ حوصلہ ملا اور بڑی تعمیر و ترقی مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سردار تنویر کا بھی اس میں کوئی رول ہوگا, ان کے زیر سایہ اس کو بحال کیا جائے؟ یہ خبر آپ دے رہے ہیں, آپ ابھی پروگرام سے پہلے بھی بتا رہے تھے, آپ کے پاس انفارمیشن. لیکن میرے پاس تو یہ خبر ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں اور سابق قائم مقام وزیر اعظم بھی رہے ہیں اپوزیشن لیڈر سردار قمر زمان صاحب جو ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے سردار تنویر الیاس کا راستہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں جانے سے روکا. یہ کیا کہانی ہے؟ سردار قمر زمان خان صاحب ظاہر پیپلز پارٹی کے وہ رہنما ہیں, سابق اپوزیشن لیڈر ہیں, قائم مقام وزیر اعظم بھی رہے. دیکھیں پارٹیوں کے اندر جب کسی نئے شخص کی انٹری ہوتی ہے تو اس کی حمایت اور مخالفت جو ڈیفینیٹلی ہوتی ہے, اور یہ خبر آپ کی ہے, اس کی تصدیق آپ کا سورس ہی کرے گا. لیکن سردار قمر زمان خان صاحب کے جس مزاج کو ہم جانتے ہیں کہ ہم ان کی کنسٹیچوئنسی تھے ہیں, تو وہ ایسا بالکل کر سکتے ہیں, یہ کوئی ان سے بعید نہیں. کیونکہ میرے جو ذرائع ہیں انہوں نے بتایا کہ سردار تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے دروازے کی کنڈی کھڑکا رہے تھے, اندروں پھر آواز لائی سردار قمر زمان صاحب نے کہ کار کوئی نہیں. کیا یہ سچ ہے؟ یعنی ان کو دروازے سے واپس بھیج دیا گیا پیپلز پارٹی کے. مرکز کی جو پیپلز پارٹی ہے وہ جب کوئی نئے کسی پولیٹیکل فیگر کی پارٹی کے اندر آمد ہوگی تو وہ آزاد کشمیر کی اپنی قیادت سے مشاورت تو ضرور کرے گی. اس میں سردار قمر زمان خان صاحب کا کتنا رول تھا یا انہوں نے رول دیا, تو اس کا کتنا ان کا ویٹ تھا, اس کے اوپر تو ہم بات نہیں کر سکتے. لیکن میں نے کہا کہ جو مزاج ہے سردار قمر زمان خان صاحب کا, اس مزاج کے لحاظ سے اس کی میں ذاتی طور پہ تصدیق کر سکتا ہوں کہ وہ جس مزاج کے مالک ہیں وہ ایسا
کر سکتے ہیں. یاسر صاحب، جتنا عوامی ایکشن کمیٹی کے جو لیڈر ہیں شوکت میر صاحب یا باقی ان کے جو ساتھی ہیں جو انہوں نے اپنی کرج دکھائی ہے، جو پاور شو کی ہے، جو آپ کہتے رہے ہیں کہ وہ سیاسی پارٹی کے طور پہ ضرور آئیں گے، میرا تو خیال ہے کہ سیاسی پارٹیاں کوشش کریں گی ان کو ٹکٹ دیں، اور پیپلز پارٹی جیسی پارٹی، مسلم لیگ نون کوشش کرے گی، پی ٹی آئی کوشش کرے گی، یا وہ اپنی پارٹی بنا کے ہی آئیں گے. دیکھیں، شوکت نواز میر نے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کیا تھا پبلک سپیچ کے اندر کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں، اور یہ بات درست بھی ہے، کہ ہم ایک پریشر گروپ کے طور پہ اتنا بڑا انفلوئنس کر رہے ہیں پورے آزاد کشمیر کے اندر کہ سیاسی پارٹیوں کو ہم نے فکس کر دیا ہے، لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، تو کیا اس صورتحال میں وہ اپنے اس فیم کو ڈی فیم کرنے کے لیے پولیٹکس کا انتخاب کریں گے؟ اگر سیاست میں جائیں گے تو جو ہمارا اندازہ، ایک عام شخص کا اندازہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ خرابی آ جائے گی، اس میں رفٹ آ جاتی ہے جب آپ انتخابی سیاست میں بالخصوص آتے ہیں. تو اب یہ ان کی ٹیم نے یہ فیصلہ کرنا ہے، یہ لوگ، کہ اگر سیاست میں آئیں گے یا اسی طرح پریشر گروپ کے طور پہ رہیں گے. سیاست میں آئیں گے تو ڈیفینیٹلی انہوں نے اگر اپنی پارٹی یا جماعت نہیں بناتے تو انہوں نے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ بھی ہی کرنی ہے. حال ہی میں میں دیکھا ہے پی ٹی آئی کے ایک صاحب ذمہ دار ہیں سابق، وہ بھی شوکت نواز میر صاحب کے پاس پہنچے تھے اور عمران خان صاحب کا میسج لے کے انہوں نے کہا جی تو میں تو اڈیالہ سے آپ کے لیے پیغام لے کے آیا ہوں. تو ان کے اندر کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے کچھ جرم تو نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ فیصلہ ابھی تک انہوں نے نہیں کیا. اس کے اوپر عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر لڑائی بہت سیریسلی چل رہی ہے. ایک دو مرکزی ذمہ داران کے علاوہ باقی سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست میں اتریں، اور سیاست میں پھر ہم نے یہی بات کہی تھی کہ آپ سیاست میں اتریں گے، پھر پتہ چلے گا کہ لوگ آپ کو اپنے ووٹ کی طاقت سے دیے آپ کو کتنی ایکسیپٹنس دیتے ہیں. ویسے نیوٹرل ہو کے بتائیں مجھے یاسر عارف صاحب ایک لمحے کے لیے کہ اگر یہ عوامی ایکشن کمیٹی اپنے ہی اسی عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے سیاست میں اتر جاتی ہے، 5-10 سیٹیں لے سکتے ہیں یہ؟ کیونکہ لوہا تو انہوں نے منوایا. میرے خیال میں بہت مشکل ہے. 1-2 سیٹس کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے انتخابی سیاست کی اپنی ایک سائنس ہے. وہ آپ کو پولنگ سٹیشن سے لے کے آر او آفس تک اینڈ پہ وہ جو آخری ایک چند گھنٹوں کی گیم ہوتی ہے نا، وہ گیم ہی بڑی ایک ٹیکنیکل گیم ہوتی ہے. تو جب کوئی نیا گروپ کو اس طرح کا آتا ہے، وہ اترتا ہے، پھر اس کی پبلک کے اندر روٹس پولیٹیکلی اس طرز کی نہیں ہوتی، تو یہ کوئی اتنا آسان کھیل نہیں ہے. سینئر سیاستدان ان کو دھوبی پٹڑا لگا دیتے ہیں، بالکل لگا دیتے ہیں، اور وہ لوگ آخری ٹائم میں جو ٹریپ ہو جاتے ہیں اپنے قبیلوں، علاقوں، برادریوں، ان کی بنیاد کے اوپر ووٹ ڈالتے ہیں. یہی کچھ چل رہا ہوتا ہے. کون سے نظریات ہیں یہاں پہ اور کون سی یہ چیزیں رہتی ہیں، یہ چیزیں یہ وقتی طور پہ، وہ ہمارے اس کے لیے ایک لفظ یوز ہوتا ہے ہڑ چھلا. بارش جب بہت تیزی سے ہوتی ہے نا، تو اچانک سے آپ نے دیکھا ہے طغیانی آ جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سو ندیاں نالے ہوتے ہیں، وہ بھی بھر کے اوپر سامنے آ جاتے ہیں. اس کا ایک کریز ہوتا ہے بڑا، اس کا ایک خوف ہوتا ہے، اس کی گن گرج ہوتی ہے رات کے وقت میں ہو، لیکن صبح جب اٹھتے ہیں تو وہ پانی سارا جو ہے نا وہ بہہ کے بیٹھ چکا ہوتا ہے. تو جو دوسری پولیٹکس ہے، پاور پولیٹکس ہے، آپ انتخابی سیاست کی سیاست ہوتی ہے، وہ دھیمے دھیمے دھیرے دھیرے آگے چل رہی ہوتی ہے، آگے نکل رہی ہوتی ہے، اور لیکن اس کے اندر ایک دوام ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک جو ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں سسٹینیبلٹی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک مستقل وہ چلنے والی چیز ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. تو ہم بات کر رہے تھے، مانگڑ صاحب آخر میں رہ گئی، کہ مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت کے بارے میں اب یہ باتیں آ رہی ہیں کہ اس کے اندر کئی یہ ڈسکشن کی گئی ہے کہ آزاد کشمیر میں شاید مسلم لیگ نون کا قیام ہم کا فیصلہ ہم سے غلط کروایا گیا. یہ باتیں گردش کر رہی ہیں. دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی قیادت کو میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ کوئی بھی ملاقات کے لیے وقت نہیں دے رہا. بہت زیادہ مرکزی قیادت کی اس کے حوالے سے شکایات ہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے اپنے طور پہ جو ان کی آزاد کشمیر کی قیادت ہے، یہ شکایات لے کے انہوں نے ان کو اتنا فرسٹریٹ کر لیا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ایک میٹنگ میں کہا کہ اتنی شکایتیں پورے پاکستان اور پنجاب سے ہمارے پاس پارٹی کی نہیں آتی جتنی آزاد کشمیر سے آتی ہیں. تو یہ ان کی قیادت کی جو لیڈرشپ ہے ان کی آزاد کشمیر کی، اس کی بھی کچھ دانش مندی میں کے اندر اچھا خاصا اس کی وجہ سے بھی اس پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے. لیکن ہم پھر کہیں گے، اگین کہیں گے کہ آزاد کشمیر کے اندر تعمیر و ترقی کی بنیاد جس ایرا کے اندر، جس دور کے اندر رکھی گئی، وہ مسلم لیگ نون کی تھی، اور وہ اس کا انہیں کریڈٹ جاتا ہے. بہت شکریہ جناب یاسر عارف صاحب. تو ناظرین، یہ تھی آزاد کشمیر سے خبریں. عوامی ایکشن کمیٹی نے میدان تو مارا ہے، لیکن آگے اس میدان کو برقرار رکھنا اور اپنا جوش اور ولولہ برقرار رکھنا، یہ بڑا کڑا امتحان ہوگا. شمشاد مانگٹ اور یاسر عارف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.